अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में खुश आमदीद। मैं हूँ वजीहा साजिद। दिन के आगाज पर अलमनाक खबर सामने आई कि बलूचिस्तान तुर्बत में 20 बेगुनाह मजदूरों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। कराची की सियासत की बात करें, जहाँ पर इंतखाबी सरगर्मियाँ जोरों शोर से जारी हैं और एक अहम खबर के मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को ये धमकी दी है कि उन्हें पाकिस्तान को अपने मुबहिम मौक़िफ़ की जो भारी कीमत है वो अदा करनी पड़ेगी। इसके हवाले से और इसके अलावा दीगर क्या अहम खबरें हैं उस पर बात करते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है और नाज़रीन को सलाम। डॉक्टर साहब, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगी मुल्क की सियासत के हवाले से, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगी ये जो धमकी सामने आई है मुत्तहिदा अरब अमारात की कि पाकिस्तान को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये भारी कीमत से क्या मुराद हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो बलूचिस्तान में आज अफसोसनाक वाक़या हुआ है ना, सुबह चुन चुन के मारा है उन्होंने, यानी चुन चुन के उन्होंने सिंधी हमारे भाइयों को, जो गरीब मजदूर वहां पे काम कर रहे थे, उनको शहीद किया और फिर उसके बाद जो पंजाब से लोग गए हुए थे उनको शहीद किया, यानी उन्होंने चुन चुन के वहां पे मारा है। अब मसला ये कि बलूचिस्तान के बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, बलूचिस्तान के लोगों के अंदर एक एहसास महरूमी है और उस एहसास महरूमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो ठग, उनके अपने ठग बैठे हुए हैं जो कि उनको ही बेचते हैं, उन्हीं के नाम को बेच के खाते हैं और जिनको माशाल्लाह हम यहाँ लाके पार्लियामेंट में बिठा देते हैं और वहां पर बलूचिस्तान के हकूक के नुमाइंदे सो कॉल्ड हैं, वो सारा का सारा पैसा खा जाते हैं। जितना पैसा बलूचिस्तान को मिलता है वो सारा का सारा पैसा खा जाते हैं। ना वहां स्कूल बनने देते हैं, ना सड़क बनने देते हैं, ना कोई बच्चियों को की कोई तालीम का कोई सिलसिला बनने देते हैं। सारा का सारा पैसा खा जाते हैं और वो उसके बाद वहां पे रोते हैं कि जी हमें तो पैसा नहीं मिल रहा, और यहां आते हैं और यहाँ के मस्तियां करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े घर यहाँ पर रखे हुए हैं, मुल्क से बाहर रखे हुए हैं। तो ये बलूचिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब जो है ये खुद उनके बलोच नुमाइंदे हैं। बात नंबर एक, जो सो कॉल्ड बलूचिस्तान के नाम पे बलूचिस्तान को खा रहे हैं, कभी रेकोर्डिंग उनको नजर आ जाता है, कभी उनको फलां चीज नजर आ जाता है। बात नंबर एक। बात नंबर दो कि अगर आपने बलूचिस्तान के मामला को हल करना है तो ये कौन है, ये मामा चाचा ताया कदीर, ये कौन लोग, ये कहां से पैदा हो गए हैं और ये इनके ये हवारी जो हैं जो इनको ले लेके घूमते हैं, ये कहां से अचानक आ गए? आप बात करें अख्तर बेंगल से, आप बात करें मरीज से, आप बात करें बुकटी से, यानी समझ में आती है बात। ये कौन कहां से, अल्लाह नजर कोई पता नहीं, डॉक्टर अल्लाह नजर कोई भी है, ये कौन लोग हैं इनके साथ? और आपकी वफाकी हुकूमत मरी जा रही है कि डायलॉग करें, मरे जा रहे हैं कि डायलॉग करें। भाई डायलॉग हक करें, वो शहीद कर रहे हैं आपके लोगों को, आप उनको पकड़ के उनको जेल में डाल के जो आपने टीटीपी वालों के साथ किए उस तरह उनको भुगताएं आप। और बाकी ये आपने कौन से लोग बिठाए वहां पे बलूचिस्तान के अंदर? जो आप गवर्नमेंट्स को लेकर आते हैं वो वहां के लोगों की नुमाइंदगी नहीं कि वो ठग हैं, वो यहां आते हैं, पैसा खाते हैं और वहां जाके रोना रोते रहते हो जी खुशदार के लिए ये पैसा नहीं मिला, फलां नहीं मिला, ये नहीं मिला, रेकोर्डिंग में हमें, यानी ये डबल फेस पॉलिटिशियंस बलूचिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि बाहर की एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब हमारे हुक्मरानों के मुंह से तो नाम निकलता नहीं ना, क्योंकि किसी को साड़ी भेजनी है, किसी को चीनी मंगानी है, तो नाम तो निकलता नहीं है। बाहर की आपकी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, इंडियंस इन्वॉल्व हैं बलूचिस्तान में, बात होती नहीं है उनसे, कैसे करें बात जी? ये बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरी जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने बात की कि ये जो आज मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हुआ है, आपकी खारिजा पॉलिसी का मुकम्मल फेलियर। बदतरीन पाकिस्तान में अगर कोई खारिजा पॉलिसी बनी है आज तक तो वो इस दौर में आपको नजर आ रही है। यानी आप ना 3 में ना 13 में, मैंने आप सालिसी करवाएंगे, तुर्की से आ गए सालिसी करवाएंगे, ईरान का वजीर खारिजा चला गया, वो भी मतलब कुछ सरपैर है नहीं। आपने एक करारदाद मंजूर कर ली, उस करारदाद के अंदर, अच्छा वो बाइंडिंग में नहीं है करारदाद। अभी मैं साले जाफर साहब की स्टोरी पढ़ रहा था जंग में, न्यूज में छपी हुई है, तो वो बाइंडिंग में नहीं है, वो करारदाद आपको ना रोकती है। अच्छा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये नहीं है कि आप फौज बाहर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, जैसे तुर्की और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी चुप है, करारदाद भी चुप है। यानी वो हम हमायत करते हैं, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, फौज भेजेंगे नहीं भेजेंगे इसके ऊपर कुछ नहीं। अजीब गरीब किस्म की करारदाद पास हो गई है आपकी। बात ये है सारी कि आप जब बाहर के हुक्मरानों के कंधों में बैठ के आएंगे, यूएई के अंदर आप एनआरओ साइन करेंगे, ठीक है, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह 18 अरब 18 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी है उनकी इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर 18 अरब डॉलर्स। दूसरे जो हैं, अच्छा ये उनके करीबी साथी कह रहे हैं कि यार एक दिन मेरे सामने कह दिया तो मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा सर
18 ارب ڈالر کہتے ہیں یار 18 ارب کی ذرا خیال رکھو. 18 ارب ڈالرز کی پراپرٹی ایک کی ہے, کچھ 16 16.5 دوسرے کی. کمپٹیشن چل رہا ہے دو شخصیات میں کہ زیادہ پیسہ کون بناتا ہے. 16.5 ارب ڈالر بلین ڈالرز یہ پراپرٹی ہے, اور کھائے جا رہے ہیں لوٹے جا رہے ہیں, پیسہ باہر جاتا جا رہا ہے. اب ایک آپ این آر او سائن کرتے ہیں یو اے ای کے اندر, ٹھیک ہے, ایک سعودی عرب جو ہے آپ کو لے کر آتا ہے, پھر لے کے جاتا ہے, پھر لے کر آتا ہے, پھر لے کے جاتا ہے, پھر لاتا ہے, پھر جاتا ہے. ایک جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ سارا اس طرح حکومتیں بات کہ میرے ذاتی مراسم ہیں, وہ ذاتی مراسم خاک ہوتے ہیں. اب میں جانتا ہوں سی آئی اے کے چیف کو, جی وہ میرا دوست ہے, وہ جی فلانا ان کا ایک سیکرٹری خارجہ, وہ برطانوی وزیر اعظم میرا بڈی ہے, اور ریاست کے ریاست سے تعلقات ہوتے ہیں. وہ ذاتی مراسم کیا ہوتے ہیں؟ ذاتی مراسم کر کے یہ ملک مارا گیا چکر میں کہ ذاتی دوستیوں کے چکروں میں ذاتی دوستیاں بنی ہوئی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک آتا ہے, ایک ٹپکتا ہے, دوسرا آتا ہے, دوسرا ٹپکتا ہے, اور پیسہ سارا باہر رکھا ہوا ان کے ملک. اب آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ مطلب انتہائی محترم قابل احترام عزت مآب حضور اسحاق ڈار صاحب, آپ ذرا کچھ فرمائیے, کچھ بولیے. اچھا وزیر خارجہ, ان کے وزیر خارجہ نے کہہ دیا, میں بتا دوں ہمارا وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے. اب آپ کچھ بولیے, کچھ فرمائیے تو صحیح. کیا یو اے ای کے انہوں نے آپ سے کہہ دیا؟ اچھا بیان کیا دے رہے ہیں کہ انہوں نے سرکاری طور پہ دھمکی نہیں دی. اور بھائی آپ کے سر پہ چپل لگا کے جائیں گے اب. انہوں نے بیان دے دیا وہاں سے کہ یار آپ سے بولا ہی نہیں جا رہا, آپ کی پراپرٹی ساری وہاں پہ. زرداری صاحب بیان دیں گے, رحمان ملک صاحب بیان دیں گے یو اے ای کے اوپر, سعودی عرب پہ یہ بات کریں گے ساری. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پاکستان آتے ہیں نا, پاکستان چراگاہ ہے. آپ کھانا پینا کر کے یہاں سے لوٹ مار کر کے پھر آتے ہیں, پھر وہاں چلے جاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر سیر ویر کر کے آتے ہیں. وہاں قطر کے اوپر بولیں گے, آپ قطر کے بارے میں بات کریں گے جہاں سے ایل این جی میں آپ نے پیسہ مارا ہے. کیا بات کریں, کیا خارجہ پالیسی آپ کی؟ ایران یعنی ایک آپ کو گھاس نہیں ڈال رہا ایران, جو دوسرا تھا وہ گھاس, اس کی گھاس کھا رہے ہیں آپ, اس کو کہہ رہے ہیں کہ گھاس نہیں بھوسا. تو آپ کی خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق ہو گیا. اور یہ عرب ممالک کو افسوس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ خود ہی لائے ہیں ان کو. دیکھیں نا, آپ ہی نے پیسے آپ ہی لے کر آئے ہیں نا ان کو این آر او کروا کے, اور سعودی. تو کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ آپ ہی کا, یہ ہمارے چنے ہوئے تو آپ ہی ان کو لے کر آئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھپے لگ گئے پاکستان کے اندر, الیکشن ہو گئے سو کالڈ, مگر آپ ہی کی تشریف, آپ ہی نے ان سے ذاتی دوستیاں بنائی ہیں. اب آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں اپنے ذاتی دوستوں سے؟ آپ ذاتی میں کھیلیں. ریاست, اور ہم نے تو یہ سنا ہے دنیا میں کہ ریاست کا ریاست, کبھی آپ ذرا سوچیں نیپال کی گورنمنٹ بیٹھ کے جو ہے وہ طے ہو رہی ہو دبئی کے اندر یا ابو دھابی میں یا ریاض میں بن رہی ہو انڈیا کی گورنمنٹ, کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ تصور کر سکتا ہے کوئی بنگلہ دیش کی گورنمنٹ بن رہی ہو کویت کے اندر؟ یہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کے, اچھا اور ایک تو ہے نا وہ جو چھوٹے ہمارے مزدور وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں رفیق کہتے ہیں نا, وہ سی گریڈ رفیق ہیں. آپ ہمارے حکمراں اے گریڈ رفیق ہیں, رفیق آپ بھی ہیں ان کے, وہ بھی آپ اللہ رفیق اے گریڈ رفیق ہے. بس وہ آپ کو تھوڑا سا ایک مہنگا کھجور کھلا دیتے ہیں اور وہ اچھی سی چائے پلا دیتے ہیں شاید, بس اس سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے یار یہ اپنے ملک کے نہیں ہمارے بنیں گے. وہ انہوں نے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے, وہ انویسٹمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو کامیابی ڈوب جاتی ہے تو وہ آپ کو سائن آف کر دیں گے. تو بات یہ ہے ساری. یہ میں آپ کو اگر بریک میں تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو ایک چھوٹی سی واقعہ سناؤں. وہ ایک شخص تھا, یہ ہمارے دوستیوں کے معاملات کیسے ہیں, اس کی دوستی ہو گئی جنگل میں ایک ریچھ کے ساتھ. اچھا اب وہ کیا, جو ریچھ تھا وہ بڑا شریف سا ریچھ تھا, اچھا ریچھ تھا. وہ ریچھ آتا شہر میں اور اس شخص کے گھر پہ ٹھہرتا اور کھانا وانا کھاتا اور آرام کرتا اور یہ کرتا اور پھر جنگل میں چلا جاتا. پھر وہ آتا تھوڑے دن بعد, پھر وہ ٹھہرتا اپنے دوست کے یہاں اور کہتا ہے یار تم بھی کبھی جنگل میں آ جاؤ. تو یہ جو تھا یہ بزی رہتا, بزی جو شہر والا آدمی تھا یہ بزی رہتا ہے, کہتا ہے ریچھ سے کہ یار میں ذرا مجھے ٹائم ملے گا تو میں آ جاؤں گا. ایک دن وہ ریچھ کی دعوت میں جنگل چلا گیا. اب جو ریچھ تھا اس نے اس کے آگے پھل رکھے کھانے کے لیے, پھل کھائیے, اس نے پھل کھا لیے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا جی یہ جوس پیجیے, اس نے جوس پی لیا. اس نے کہا سبزیاں کھائیے جنگل کی, اس نے سبزیاں بھی کھا لی. پھر اس نے وہ ریچھ بڑا خوش کیا, یار میرا دوست آ گیا. وہ پھر خالص شہد لے کر آیا اور خالص شہد لا کے اس نے سامنے رکھا. اس نے کہا یہ شہد کھائیے. اس نے اچھا وہ آدمی بڑا خوش ہوا, اس نے شہد بھی کھا لیا. شہد اب اتنا سارا کھا لیا اس نے تو نیند آنے لگی. نیند آنے لگی تو شہد اس کے منہ پہ لگا ہوا تھا. اب وہ ذرا سا سونے کی کوشش کرتا تو وہ مکھیاں آنا شروع ہو گئی, شہد کے اوپر مکھیاں آنا شروع ہو گئی. اب یہ ادھر ہٹا رہا ہے, ادھر ہٹا رہا ہے, ادھر ہٹا رہا ہے, مکھیاں ہٹ نہیں رہی. اچھا ریچھ پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ میرا مہمان, میرا دوست, میرا جانے جگر, میں شہر جاتا ہوں اتنی میری خاطر کرتا ہے,
یہ مکھیاں اس کے منہ سے ہٹ نہیں رہی، تو وہ ریچھ بھی مکھیاں ہٹانے لگا اس شخص کے منہ سے، وہ مکھیاں نہیں جا رہی، مکھیاں آتی جا رہی ہیں، جو ریچھ کا غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا ایسی کی تیسی مکھیوں کی میرے دوست کے منہ پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، وہ دودھ گیا اتنا بڑا پتھر اٹھایا اس نے اور لا کے مکھیوں کے اوپر مار دیا، اور مکھیاں تھی اس کے منہ کے اوپر، مکھیاں منہ پہ تھیں، اور ریچھ نے کہا مکھیوں کی ایسی کی تیسی اس شخص کے منہ پہ مار دیا پتھر دھڑ۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں کی دوستیوں کا انجام ہے کہ جب آپ ریچھ کے ساتھ دوستی کریں گے اور وہ آپ کو شہد کھلائے گا تو پھر آپ اس بات کا بھی ذہن میں رکھیں گے کسی بھی وقت وہ آپ کے منہ پہ اتنا بڑا پتھر مار سکتا ہے اور آپ آگے سے اس کو جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہو کہ ہمیں نہیں۔ اچھا، کل سعودی عرب کی طرف سے بات کی گئی ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی قرارداد تو منظور ہو گئی، حکومت کا انتظار ہے ہمیں، مطلب ہم حکومت موقف دے، پارلیمنٹ کی قرارداد تو ہو گئی ہے، حکومت کیوں بیٹھی ہے؟ حکومت بات کیا کرے؟ وزیر خارجہ ہی نہیں آپ کا وزیر خزانہ بول رہے ہیں جو آئی ایم اے کے مذاکرات میں ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ آئی ایم اے کے مذاکرات دبئی میں ہوتے ہیں، کرکٹ میچ دبئی میں ہوتے ہیں، آپ کے پراپرٹیز وہاں رکھی ہوئی ہیں، سارے اہل و یال اور اگلی 10 نسلیں وہاں موجود ہیں یا ہوں گی آنے والے 10 اشروں میں، تو مقصد یہ ہے کہ یہ کیا بات کریں گے آپ کھڑے ہو کے؟ ذاتی تعلقات، میں شیخ کو جانتا ہوں، میں فلانے اس کو جانتا ہوں، ایک وزیر ہے وہ وہاں ملازمت کرتے رہے ہیں، دوسرے ہیں وہ بھی ملازمت کرتے ہیں، اب کیا بات کریں گے وہاں جا کے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اور اب میرا خیال ہے ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ دنیا لوگ بھی بیزار ہونے شروع ہو گئے، باہر کے لوگ جو ہیں نا ان کے جو وہ کہتے ہیں نا ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے، وہ خود بیزار ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ یار یہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا، یہ تو کسی کام کے نہیں ہے، ہم نے ان کو رکھا اتنے عرصے اور اتنے عرصے ہم نے ان کو پالا پوسا، ان کو ہم لے کر آئے، ان کو ہم نے کسی کو مرسیڈیز گاڑی دی، کسی کو بلٹ پروف دیا، کسی کو جہاز دیے، کسی کو کیا۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب نے کل آپ کا ایک پرائیویٹ ایئر لائنز کا پلین ان کی حدود میں داخل ہوا، انہوں نے روک دیا اس کو اپنی فضائی حدود میں۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ایک پرائیویٹ پیسنجر پلین کو، یعنی یہ ایک ہسٹوریکل آپ کا میں کہتا ہوں ڈیبیکل ہے آپ کی فارن پالیسی کا، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سعودی عرب، اور بیان کیا دیا سعودی عرب نے کہ ہم اپنی مملکت کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور نہیں ہونے دیں گے اور سلامتی کے ہم ذمہ دار ہیں۔ 240 پیسنجرز تھے اس میں، وہ جہاز شارجہ اتر گیا، شارجہ سے پیٹرول بھروا کے وہ جہاز واپس لاہور آ گیا، یعنی آپ اس کو سعودی عرب نے لینڈ نہیں ہونے دیا دمام میں۔ یعنی اس طرح کے آپ کے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، آپ یعنی آپ کے اتنے گڈی گڈی ہو گئے ہیں ایران کے ساتھ کہ آپ ثالثی کو، بھائی خدا کا واسطہ دیکھیں، آپ اچھا کہیں برا کہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی ایک کا ایک اسٹیچر تھا، آپ اچھا کہیں برا کہیں، آپ پالیسیوں سے اختلاف کریں، ضیاء الحق کا ایک اسٹیچر تھا، وہ آپ کا کیا اسٹیچر ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ ہیں مطلب آپ ان کے یعنی آپ اے گریڈ رفیق ہیں ان کے، بالکل صحیح۔ تو مطلب آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ کیا برابری، کون سی کیا ثالثی کا کردار؟ آپ کوئی محمود احمدی نژاد ہیں، کوئی خامنائی ہے، کوئی طیب اردگان ہے، کوئی آپ کون ہیں؟ نہ آپ مطلب ایسے ہی مطلب وہ ادھر سے ادھر پیسہ، وہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے یار یہ لوٹ مار کا پیسہ سارا ادھر آ رہا ہے، وہ آپ کو رکھتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، آپ سے پرمٹ لیتے ہیں، آپ سے زمینیں لیتے ہیں شکار کی، آپ کو واپس لے آتے ہیں، اللہ خیر سلا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کو بطور ریاست اپنے تعلقات صحیح کرنے ہیں، ذاتی تعلقات نہیں ہوتے، بطور ریاست تعلقات، ریاست پاکستان کو، پاکستان اور سعودی عرب، پاکستان اور یو اے ای، پاکستان اور قطر، بالکل صحیح۔ یہ نہیں کہ میاں صاحب اور سعودی عرب، زرداری صاحب اور ایران، فلانا آدمی اور واشنگٹن، نہیں، اس کو ختم کریں، اب یہ بہت ہو چکا۔ ریاستی سطح پر تعلقات، ریاست ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یار یہ یار اس کے بڑے کانٹیکٹس ہیں یار وہاں پہ امریکہ میں، یار اس کو ایسا کرو وزیر خارجہ بنا دو، اور یار اس کے بڑے اچھے ہیں یار یو اے کے اندر، یار یہ 10 بزنس مین کو جانتا ہے یار، یہ اس کو بنا دو یار، اس کو کوئی سفیر لگا دو۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اور سعودی عرب کے اندر یار یہ بڑے جاتا ہے، کھجور وزور لے کر آ جاتا ہے وہاں سے، اس کو کچھ اس طرح نہیں ہوتا۔ ریاست ملک اس طرح نہیں چلتے، اور پھر حکومتیں اگر ان کی، آپ کی گورنمنٹس ہی باہر کے اشاروں پہ بننے لگی، اور پھر آپ ان کو آنکھیں دکھائیں، اب کیسے آپ، ہاؤ ڈیئر یو، اب سعودی عرب کو انکار کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ انکار؟ وہی تو لے کر آئے ہیں آپ کو، you have to follow you۔ گفتگو کا سلسلہ جاری، آج آپ کو پارلیمنٹ یاد آ گئی، وہ بھائی لائے وہی ہیں آپ کو،
پارلیمنٹ میں جو تماشا ہوا سب نے دیکھا. پیپلز پارٹی کو یاد آ رہے ہیں اپنی خود مختاری, اور بھائی NRO کا سائن ہوا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک لینی ہے. پراپرٹیاں واپس آنے کے بعد جاننا چاہوں گی پاکستان طریقے. اور میں آخری بات کہہ دوں, اگر دھمکی لگانی ہے نا ہمیں, اگر کچھ کرنا ہے, خدا کا واسطہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں سب. بالکل صحیح, ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں, پیسے ہمیں نہ دیں, فقیروں میں زکات میں بانٹ دیں, ان کی جائیدادیں سب کی ضبط کر لیں, اور باقی ہمارے جو پاکستانی مزدور بیچارے جو نوکریاں کر رہے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں, ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں بس. بالکل صحیح. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب کل کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی جس میں پاکستان سمیت یمن کے تنازع پر بھی بات کی گئی, آرمی چیف کی زیر صدارت. تو یہ جتنا بھی سینیریو ہے پاکستان کا, اس میں پاکستان کا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ کا میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ بات ڈپلومیٹک فیلئر کیا ہے. ڈپلومیٹک فیلئر یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی کہ سعودی عرب اور ایران کا تنازع ہے نا, ٹھیک ہے نا, ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران کے وہاں پہ باغیوں کو, یعنی امریکنز کی رپورٹس ہیں کہ وہ باغیوں کو اسلحہ جا رہا ہے اور اس طرح. اب آپ نے بیچ میں ایک ثالثی کا رول پلے کرنا ہے. ثالثی کا رول پلے کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے دونوں طرف, یعنی آپ کو ایران بھی ایکسیپٹ کر لے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ترکی بھی ایکسیپٹ کرے, اور آپ کو سعودیز بھی اور عربز بھی ایکسیپٹ کرے. پرابلم یہ ہے, بات آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے, جو میں بات کہہ رہا ہوں پاکستان کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں پرائی جنگ میں نہیں کودنا چاہیے, اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ. دیکھیں ہوا تھا نا 79 کے اندر بھی جب یہ خانہ کعبہ کے ساتھ معاملہ, تو کیا پاکستانی افواج نہیں تھی, لوگ اپنی دل و جان سے ارض مقدس کے لیے, خانہ کعبہ کے لیے لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہیں. بات یہ ہے ساری کہ آپ ان کو سمجھائیں, یا بات اس وقت کریں گے جب آپ احسانات تلے نہ دبے ہوں ایز اے لیڈر. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. پھر آپ ان کو سمجھاتے ہیں, پھر آپ ان کو انگیج کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یار سمٹ بلا رہے ہیں, یہ پھر ہم ایسے کرتے ہیں یار یہاں بات کر. اب مسئلہ یہ کہ جب آپ جائیں گے اور جانے کے ساتھ ہی سامنے والے نے آپ نے بات شروع کی اور اس نے کہا جی اچھا یار یہ بتاؤ, وہ پھر اچھا اور وہ تمہاری پراپرٹیز کا اور اس کا اپڈیٹ اب ختم ہو گیا, ٹھس ہو گیا. پرابلم یہ ہے کہ آپ کا اسٹانس ٹھیک ہے بالکل, پاکستان کا جو اسٹانس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نیوٹرل رہے. پاکستان اچھا یمن میں تو حکومت ہی نہیں نا, حمایت کسی کرنی ہے آپ نے, وہاں تو باغی ہیں, وہاں تو بغاوت پھیلی ہوئی ہے, وہاں تو ماردھاڑ چل رہی ہے اور وہ قتل عام ہو رہا ہے. سعودی عرب کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کچھ سعودی عرب کی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے, اور خانہ کعبہ اور مکہ شریف کی طرف کوئی بات ہوتی ہے, مدینہ منورہ کی طرف, تو آپ کی فوج وہاں پہ جائے. اس میں یہ کوئی دو رائے نہیں ہے. مسئلہ یہ سارا کہ یہ آپ کو یہ بات بولڈ لیڈرشپ کہہ سکتی ہے ان سے, کوئی ایسی قیادت ان سے بات کرے گی جو ان کے احسانات تلے دبی نہیں. ابھی وہ اس بات پہ غالباً غصے میں آئے ہیں یا وہ ناراض ہوئے ہیں آپ سے کہ یار ہم سے بات کون کر رہا ہے, میں آگے کون دکھا رہا ہے, وہ یار اس کے تو سارا پیسہ تو اس کو ہمارے بینکوں میں پڑا ہے, میں آگے دکھا رہا ہے. میرا یہ سٹانس ہے کہ آپ جب ایک آپ کا اسٹریچر اچھا ہو نا, یعنی آپ ایک ہائی نوٹ پہ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں پوری دنیا میں. یہ دیکھیں نا وہ ٹی بوائے ہے مودی, لیکن وہ بات تو کرتا ہے نا جا کے, اس کو کیونکہ پیرس فرانس میں آپ کو 100 اس کے نظریات سے اختلاف ہو, RSS کا ہے, انتہا پسند ہے, مگر فرانس پیرس ادھر ادھر اس کی پراپرٹیاں تو نہیں نکل کے آ جاتی نا ہر چوتھے دن, تو وہ بات کر لیتا ہے جا کے. آپ بات نہیں کر پاتے, آپ اس لیے بات نہیں کر پاتے ایز اے لیڈر کہ آپ کے ان کے ساتھ جو ہے نا ذاتی مراسم ہے, ریاست کے لیول پہ مراسم نہیں ہے, تو آپ بات نہیں کر پاتے. پرابلم یہ ہے. اور جب آپ کے ملک میں ماشاء اللہ آ جائے, ڈیموکریسی آ جائے, یہ آ جائے, وہ پھر اب وہاں سے لابنگ ہوتی ہے, وہاں سے امریکہ سے لابنگ ہو رہی ہے, کبھی برٹن سے لابنگ ہو رہی ہے, کبھی عرب ملک سے لابنگ ہو رہی ہے, وہ اس لیے آپ سے ناراض ہیں. وہ آپ کے برے وقتوں کے دوست, سعودی عرب آپ کے برے وقت کا دوست ہے, سعودی عرب آپ کے برے وقت کا دوست ہے. جب آپ کے اٹیک ہو رہا تھا, اسرائیلی پلین چلے, تو سعودی انٹیلیجنس نے خبر دی تھی کہ کوٹا پہ اٹیک ہونے والا ہے اسرائیلیز کا, آپ کے نیوکلیئر پہ. سعودی عربیہ آپ کے برے وقت کا دوست ہے, UAE آپ کے برے وقت کا دوست ہے, آپ کو ہیلپ کرتا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. ایک ایشو آپ نے ان کو سمجھانا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ سمجھا اس لیے نہیں سکتے کہ آپ ان کے احسانات دبے ہوئے ہیں, تو آپ ادھر ادھر تائیں ٹوں ادھر ادھر غائب ہو رہے ہیں, ادھر چھپ رہے ہیں, ادھر چھپ رہے ہیں, میز کے نیچے کوئی گھس رہا ہے, کوئی دراز پہ غائب ہو رہا ہے, کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے, وزیر خزانہ آ گئے, وہ انہوں نے کہا کہ ہم سرکاری طور پہ بتا ہی نہیں گئے, کوئی اسٹانس ہی نہیں لے پا رہے, بتا ہی نہیں پا رہے. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. صحیح. اور جب تک آپ اس کو, اب دیکھیں نا آنے والے دنوں میں اب 100 معاملات آگے, نان اسٹیٹ ایکٹرز, یہ یمن تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں ہے نا, حوثی باغی. اب وہ حوثی باغیوں کے ڈیلیگیشن اب میری سمجھ سے باہر ہے.
کہ حوثی باغیوں کے ساتھ آپ کیسے، یعنی ان باغیوں کے لیڈرز کے ساتھ آپ ڈائلاگ کرے گا پاکستان، کیا ایران سے کرے گا؟ تو ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، اچھا ترکی آپ گئے، ترکی کی طرف سے بھی جواب نہیں ابھی تک آیا، ترکی والے چلے گئے ہیں میرے خیال سے، ان کے طیب اردگان تہران چلے گئے ہیں، وہاں پہ ان کی بات ہوئی ہے، مطلب آپ نے ایک اچھے خاصے چیز کو جو بڑا ایک پرنسپل اسٹانس تھا آپ نے گوف اپ کر دیا، اور بظاہر اس لیے کیا کہ آپ کے ذاتی تعلق، ہمارے سارے رہنماؤں کے ذاتی، یہ جو میں نے بتایا نا کہ جو 16 ارب ڈالر والے، ان کے میرے خیال سے کوئی 4 ارب پاکستان میں ڈالرز کی جو سرمایہ کاری ہے، اور باقی سارے ملک سے باہر ہیں۔ تو اب آپ کیسے دنیا میں بات کریں گے؟ تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک تو یہ ذاتی تعلقات کے چکر سے نکلیں، ایک اپنی جو آپ کے پارلیمنٹ کی بات ہے، سعودیوں نے بھی کل آپ کے پارلیمنٹ کی ریزولوشن کی تعریف کی ہے بائی دا وے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ، انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اچھی ہے لیکن ہمیں انتظار ہے کہ حکومت کیا کہتی ہے۔ اب بات یہ کہ آپ ان کے سامنے ان کو سمجھائیں، ان سے بات کریں، ایک ڈیلیگیشن بھیجیں۔ یہ کوئی اچھا تاثر نہیں گیا کہ وزیر خارجہ جو ہیں آپ کے یو اے کے، یعنی یو اے کے اندر لاکھوں پاکستانی کام کر رہے ہیں، وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں، وہاں سے پیسہ آتا ہے ملک میں، آپ ان کو فیوچر ہے۔ آپ کے ملک میں فورن ایئر لائنز کتنی چل رہی ہیں؟ کتنی ایئر لائنز ایسی ہیں آپ کے ملک میں جو آپریٹ کر رہی ہیں آپ کے ایئرپورٹ پہ؟ آپ کو 100 معاملات ان کے ساتھ طے کرنے ہیں، اور یہ آپ کو ایک اس وقت کرنے ہیں جب آپ ڈپلومیٹک لیول پہ بات اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ، ان کے بزنس لوگوں کے بزنس پارٹنرز نہیں ہوتے۔ جب آپ بزنس پارٹنرز ہیں، آپ نے ان سے پرمیشنز لی ہوئی ہیں، آپ نے ریئل اسٹیٹ خریدی ہوئی ہے، آپ نے یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا، فیورز دی ہوئی ہیں، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے ملکوں کے اور قوموں کی تاریخ میں جب اس کو یہ ساری زنجیریں وغیرہ توڑ کے بڑے مناسب انداز میں، بڑے پیار محبت سے، ڈپلومیٹک وے میں ان سے بات کریں، اور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ذرا سا پرابلم ہوا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ بات ہے، یہ ہماری فوج یہاں پھنسی ہوئی ہے، یہ ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ دیکھیں بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا اب آپ ایک اور ذرا بات سنیں آپ، یعنی ہم یہ جان کر ہوتے ہیں نا، یہ میٹرو بس 44 ارب روپیہ، 44 ارب، ٹھیک ہے، 44 بلین روپیز میٹرو بس، حیدرآباد سکھر ایک موٹر وے بن رہی ہے، اس پہ آپ کو پتا ہے کیا اس کا بجٹ ہے؟ 260 ارب، 260 ارب روپیہ اس کا بجٹ ہے، سکھر حیدرآباد موٹر وے، اور آپریشن ضرب عضب کتنا ہے؟ 15 ارب، 260، 44 اور 15 آپریشن ضرب عضب۔ اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی اور یہ جو نیشنل ایکشن پلان، اس کے لیے کتنا بجٹ ہے؟ 0/0/0/0۔ تو اور اس کے اوپر وہ چودھری نثار صاحب والے میں ناراض بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ مجھے بھی کچھ پیسہ دے دو، ان کو پیسہ سینکشن نہیں ہو رہا، وہ ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں لگ رہا ہے پیسہ۔ کچھ چیزیں کریکٹ کرنی پڑیں گی فوری طور پہ، ابھی وقت آ چکا ہے، وقت آگے فوری طور پہ نواز شریف صاحب کو کچھ چیزیں عرب ممالک کے ساتھ، ایران کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کچھ چیزیں فوری طور پہ آپ کو ٹھیک کرنی پڑیں گی، ان کو سمجھانا پڑے گا، اور وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ وہ جو ثالثی والا رول ہے کیا وہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے تو ذرا خاموشی، کر سکتے ہیں تو وہ بات کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ کر کے تڑ کر کے وہاں سے اسٹیٹمنٹ آ گیا۔ اور ابھی پاکستان کے مستقبل پوری دنیا میں یہ بات، پوری دنیا، پورے عرب ملکوں کے میڈیا چیخ، عجیب و غریب بات ہو گئی کہ یو اے کی طرف سے پاکستان کو دھمکی دو، پاکستان چپ بیٹھا ہے ابھی تک، پاکستان کو نہ فارن آفس بول رہا ہے، نہ پاکستان کو وزیر خارجہ جو جواب دے، نہ پاکستان کی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سرکاری طور پہ دھمکی نہیں دی گئی۔ عجیب و غریب بات ہے، ہمیں سرکاری طور پہ کچھ نہیں کہا گیا، وہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے اخبار میں انٹرویو دے دیا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گی لیکن ایک بریک کے بعد، اور بریک سے واپس آنے کے بعد میں بات کرنا چاہوں گی اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے۔ اینڈ آف ٹائم کی تو آج 10 بجے رات کو انشاءاللہ تعالی اس کا سیکنڈ چیپٹر ہے 10 بجے، اور مطلب ساری سیاست سے ہٹ کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک، اور جوڈیشل کمیشن پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، جوڈیشل کمیشن پر بات کریں تو سیاسی جماعتیں کافی متحرک ہو چکی ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی فریق بننے کا جو فیصلہ کر لیا ہے۔ متحرک تو وہ ہر وقت ہی رہتی ہیں، وہ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں کہ مردہ پڑی ہوئی تھی، متحرک ہو گئی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن تو کچھ نہ کچھ، یہ اب اس میں سے 45 دنوں میں کچھ نہ کچھ نکلے گا، اس میں کچھ نہ کچھ تو نکلنا چاہیے کہ دیکھیں نا، اس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہیں، ناصر الملک صاحب خود کر رہے ہیں، اور اس میں سے کچھ نہ کچھ تو نکلے گا۔ اب یہ جو کل بھی بات ہوئی تھی کہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی، فرض کریں دھاندلی تو ہوئی ہے، دھاندلی یا دھاندلا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم پروف لے کے جا رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے،
وہ مسلم لیگ نواز آن ریکارڈ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے ان کے ساتھ سندھ میں, ANP آن ریکارڈ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, عمران خان تو ہے ہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, میڈیا کے اوپر دھاندلی کے کلپ, تو دھاندلی تو ہوئی ہے. اب وہ منظم ہوئی ہے, فرض کریں یعنی اگر وہ منظم نہیں ہوئی دھاندلی ہوئی ہے, چلیں فرض کریں منظم نہیں ہوئی, منظم کا لفظ نکال دیں, یہ جوڈیشل کمیشن طے کر دیتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے 100 سیٹوں پہ 150 سیٹوں پہ. اچھا وہ اب وعدہ ماؤ گواہ بھی آنے شروع ہو گئے. انتہائی میرے محترم چھوٹے موٹے غلط کہہ دیا میں نے, چھوٹے موٹے پیارے کگو قسم کے دوست ہیں نبیل گبول صاحب, اب وہ ان کے اعترافی بیانات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں کہ 2 سال بعد اچانک انہوں نے انکشاف کیا کہ میرے حلقے سے جعلی ووٹ ڈلے تھے. اب اس طرح کے بیانات اور رہیں گے. اعتزاز پورا کتابچہ چھاپ چکے ہیں اس کو بنا کے ان کے حلقے میں تو یہ اور آنے شروع ہوں گے, لوگ اور آنے شروع ہوں گے. اب اس کے اوپر اگر ایک سیٹ پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے, ایک سیٹ کے اوپر, تو وہی الیکشن کمیشن وہی بیلٹ پیپر جو ایک سیٹ پہ گئے تھے وہی دوسری سیٹ پہ گئے تھے, وہی تیسرے پہ گئے تھے, چوتھے. یہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے منظم نہیں ہوئی تھی, جو میرا پوائنٹ آف ویو, میں نہیں مانتا کہ منظم ہوئی ہے دھاندلی. میں کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ جس کا داؤ لگا اس نے اپنا دھاندلی کی. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ 100 سیٹوں میں دھاندلی ہوئی ہے, فرض کریں 50 سیٹوں میں دھاندلی ہوئی, 100 سیٹوں میں دھاندلی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے لیکن پارلیمنٹ ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, یہ بھی عجیب و غریب ایک معاملہ ہو جائے گا. دوسری بات دیکھیں, میں بار بار وہ بات جو کہہ رہا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے کور کمانڈرز کانفرنس کل ہوئی ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ہمارا کام تھا قبائلی علاقوں میں ریاست کی ریٹ چیلنج ہو گئی, ہم نے وہاں پہ آپریشن کیا, شہادتیں ہوئی, سیویلینز مارے گئے, سیویلینز بھی, میں فوج کی بات ہی نہیں کر, سیویلینز نے کم قربانیاں دی, آپ کے بچوں نے, آپ کے جو مارکیٹس ہیں پورے کے پورے بازار کے بازار اڑا دیے ان بدبختوں نے, جو بھی آپ کے گروپس تھے, ٹی ٹی پی کہہ لیں یا فورن سپانسرڈ گروپس کہہ لیں یا جو بھی کہیں آپ ان کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا. اچھا ان کو آپ نے آپریشن کیوں کیا کہ انہوں نے ریاست کے اندر اپنی ریاست قائم کی ہوئی تھی, انہوں نے آپ کی یعنی ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر ان کا قبضہ تھا, وہ آپ نے چھڑوا لیا. اور بھائی جو سندھ کے اندر زمینوں پہ قبضہ ہے وہ کون چھڑائے گا, وہ تو صوبائی حکومتوں کو چھڑانا ہے نا, یا وہاں پر بھی آپریشن ضرب غضب کرنا پڑے گا جا کے. وہ ادھر وہ جو میں اکنامک ٹیررزم کہتا ہوں بار بار, یہ جو پیسہ لے کے بھاگے ہیں ملک سے, خدا کا واسطہ وہ فضل اللہ سے کم نہیں ہے. وہ صرف وہ سوٹوں میں, وہ سوٹ ان کو پہنا دیں اور ٹائی لگا دیں اور زبردست قسم کے آپ انہیں کپڑے پہنا دیں, باہر کا پرفیوم, اور ایک آدھ وہ کیا ہے ایان ملک نہیں سوری ملک کہاں سے آ گیا, ایان علی, سوری ایان ملک پتہ نہیں کہاں سے منہ سے سلپ ہوئی ہے, ایان ملک نکل گیا مجھ سے. ایان علی جو ہیں مطلب ان کے تھرو پیسہ باہر جا رہا ہے, تو یہ سارے فضل اللہ ٹائپ لوگ ہی ہیں. کل یہ جو آج ہوا ہے بلوچستان میں, آپ دیکھیں کل یہ خبر بھی آئی تھی, مجھے نہیں پتا کیا لکھ بنتا ہے, یہ خبر بھی آئی تھی کہ زیارت میں قائد اعظم کی ریزیڈنسی کے اوپر حملہ کرنے والے کو ایف سی کے جوان نے مار دیا, وہ بھی خبر آئی تھی. تو بلوچستان آپ کا بوائل ہے, باہر کے فورن پلیئرز کھیل رہے ہیں وہاں پہ, انہوں نے گن مچائی ہوئی ہے. آپ کی سوتی ہوئی حکومت وہ پتہ نہیں ریکارڈنگ کے چکر میں لگی ہوئی ہے وہاں پہ, پتہ نہیں کون پرستے کون تھے, ہیں کیا ہیں, خدا جانے وہاں کیا رونا روتے ہیں. مجھے قطعاً سمجھ نہیں آتا, میں وہاں جب بلوچستان دیکھ جاتا ہوں پتہ تو کور کمانڈر وہاں پہ میلہ کروا رہے ہیں. بھائی خدا کا واسطہ, جو وہاں پیسہ, جو سینیٹر ہیں وہاں کے, ان کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کور کمانڈر میلہ کروا رہے ہیں, کور کمانڈر وہاں پہ وہ جمع کر کے بچوں کے وہ کوئی کھیل کود کروا رہے ہیں, وہ یہ. اور بھائی جو سینیٹرز کا پیسہ وہ کدھر گیا, ایم این ایز ایم پی ایس کے فنڈ کہاں جاتے ہیں سارے؟ یعنی وہ یہاں کھا جاتے ہیں پیسہ, وہاں جا کے روتے ہیں بلوچوں کے سامنے. اور جب بلوچ واقعی وہ بیچارے ان کے یعنی فقیروں کی طرح ان کو جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے, جو بلوچ سردار ہیں آپ کے. اور یہ بلوچوں کی بات نہیں کر رہا, یہ پنجاب میں بھی یہی حال ہے. پنجاب میں یہ جو گلو بٹ بنائے ہوئے ہیں یہ کم ہے, اور ادھر جو سندھ کے اندر یعنی پورے ملک کا ہی پیڑا کر رکھا ہے نا, پورے ملک کا ہی پیڑا کر رکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پیسہ لے کے بھاگے اکنامک ٹیررسٹ, یعنی آپ کی ریاست کی ریٹ چیلنج نہیں ہو گئی کہ اگر زمینوں پہ قبضے ہو گئے سندھ میں, یہ کم ہے. یہ مسٹر فضل اللہ ہیں, یہ مسٹر عمر خالد خراسانی ہے. وہ فرق یہ کہ مسٹر ہیں اور ان کے پاس پاسپورٹ ہے کئی اور 8 ملکوں کی انہوں نے نیشنلٹیز خرید لی ہیں اور باہر پیسہ بھیج دیے. باقی یہ وہی ہیں, کام ان کے کام دھندے وہی ہیں سارے ان کے, اور انہوں نے اسلام کا لیبل لگایا ہوا تھا, انہوں نے وہ جمہوریت کا لگایا ہوا ہے. تو برائے کرم ان کے اوپر کارروائی کی جائے, میری درخواست ہے. اور پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, بالکل صحیح. لاسٹ کمنٹ جانا چاہوں گی, اینڈ آف ٹائم 10 بجے رات کو انشاءاللہ جو ہے میری گزارش ہے. سب سے تو سیاست پہ بات ہو گئی اور ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ جو اینڈ آف ٹائم ہے آج, جس کا دوسرا چیپٹر ہے, دوسرا باب ہے اس کا 10 بجے نیوز 1 پہ ہی.
اور میری گزارش ہے سب سے کہ اس کو دیکھیں، اس کا فیڈ بیک دیں، اس میں کوئی بات اگر سمجھ نہیں آتی تو بھی مجھے بتائیں اگر میں کہیں غلطی پہ ہوں، لیکن بہرحال اس کو دیکھیں ضرور، اس کو دیکھیں۔ اچھا، اور ایک بات میں کلیئر کر دوں، وہ پہلے جو تھا وہ لمبا تھا، وہ فرسٹ جو تھا نیوز ون پہ جو چلا تھا وہ لمبا تھا، لیکن ابھی چونکہ ہر ہفتے کو آئے گا تو اس کا 35-36 منٹ 40 منٹ اس کی ڈیوریشن ہوگی، لیکن اس کو دیکھیں ضرور اور اپنے فیڈ بیک سے بالکل آگاہ کریں۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملک میں اور آج نہیں پاکستان سے باہر 18 ارب ڈالرز۔ دوسرے جو ہیں، اچھا یہ ان کے قریبی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یار ایک دن میرے سامنے کہہ دیا تو میں تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا سر 18 ارب ڈالر کہتے ہیں، یار 18 ارب کی ذرا خیال رکھو۔ 18 ارب ڈالرز کی پراپرٹی ایک کی ہے، کچھ 16 ساڑھے 16 دوسرے کی، کمپٹیشن چل رہا ہے دو شخصیات میں کہ زیادہ پیسہ کون بناتا ہے۔ 16.5 ارب ڈالر، بلین ڈالرز یہ پراپرٹی ہے، اور کھائے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، پیسہ باہر جاتا جا رہا ہے۔ اب ایک آپ NRO سائن کرتے ہیں UAE کے اندر، ٹھیک ہے، ایک سعودی عرب جو ہے آپ کو لے کر آتا ہے، پھر لے کے جاتا ہے، پھر لے کر آتا ہے، پھر لے کے جاتا ہے، پھر لاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ ایک جو ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ سارا اس طرح حکومتیں بات کہ میرے ذاتی مراسم ہیں، وہ ذاتی مراسم خاک ہوتے ہیں۔ اب میں جانتا ہوں CIA کے چیف کو، جی وہ میرا دوست ہے، وہ جی فلانا ان کا ایک سیکٹری خارجہ، وہ برطانوی وزیر اعظم میرا بڑی ہے، اور ریاست کے ریاست سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اس ذاتی مراسم کیا ہوتے ہیں؟ ذاتی مراسم کر کے یہ ملک مارا گیا چکر میں کہ ذاتی دوستیوں کے چکروں میں ذاتی دوستیاں بنی ہوئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک آتا ہے، ایک ٹپکتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا ٹپکتا ہے، اور پیسہ سارا باہر رکھا ہوا ان کے ملک۔ اب آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ مطلب انتہائی محترم، قابل احترام، عزت مآب حضور اسحاق ڈار صاحب، آپ ذرا کچھ فرمائیے، کچھ بولیے۔ اچھا، وزیر خارجہ، ان کے وزیر خارجہ نے کہہ دیا، میں بتا دوں ہمارا وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کچھ بولیے، کچھ فرمائیے تو صحیح۔ کیا UAE کے انہوں نے آپ سے کہہ دیا؟ اچھا، بیان کیا دے رہے ہیں کہ انہوں نے سرکاری طور پہ دھمکی نہیں دی؟ او بھائی، آپ کے سر پہ چپل لگا کے جائیں گے اب؟ انہوں نے بیان دے دیا وہاں سے کہ یار آپ سے بولا ہی نہیں جا رہا، آپ کی پراپرٹی ساری وہاں پہ ہے۔ زرداری صاحب بیان دیں گے، رحمان ملک صاحب بیان دیں گے UAE کے اوپر، سعودی عرب پہ یہ بات کریں گے ساری۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ پاکستان آتے ہیں نا، پاکستان چراگاہ ہے، آپ کھانا پینا کر کے یہاں سے لوٹ مار کر کے پھر آتے ہیں، پھر وہاں چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر سیر ویر کر کے آتے ہیں وہاں۔ قطر کے اوپر بولیں گے آپ؟ قطر کے بارے میں بات کریں گے جہاں سے LNG میں آپ نے پیسہ مارا ہے؟ کیا بات کریں؟ کیا خارجہ پالیسی آپ کی؟ یعنی ایک آپ کو گھاس نہیں ڈال رہا ایران، جو دوسرا تھا وہ اس کی گھاس کھا رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ گھاس نہیں بھوسا۔ تو آپ کی خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق ہو گیا، اور یہ عرب ممالک کو افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خود ہی لائے ہیں ان کو۔ دیکھیں نا، آپ ہی نے پیسے لے کر آئے ہیں نا ان کو NRO کروا کے، اور سعودی، تو کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارے چنے ہوئے تو آپ ہی ان کو لے کر آئے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھپے لگ گئے پاکستان کے اندر، الیکشن ہو گئے سو کالڈ، مگر آپ ہی کی تشریف، آپ ہی نے سے ذاتی دوستیاں بنائی ہیں، اب آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں اپنے ذاتی دوستوں سے؟ آپ ذاتی میں کھیلیں۔ ریاست، اور ہم نے تو یہ سنا ہے دنیا میں کہ ریاست کا ریاست، کبھی آپ ذرا سوچیں، نیپال کی گورنمنٹ بیٹھ کے جو ہے وہ طے ہو رہی ہو دبئی کے اندر یا ابو دھابی میں، یا ریاض میں بن رہی ہو انڈیا کی گورنمنٹ، کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ تصور کر سکتا ہے کوئی بنگلہ دیش کی گورنمنٹ بن رہی ہو کویت کے اندر؟ یہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کے، اچھا، اور ایک تو ہے نا وہ جو چھوٹے ہمارے مزدور وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں رفیق کہتے ہیں نا، وہ C گریڈ رفیق ہے۔ آپ ہمارے حکمراں A گریڈ رفیق ہیں، رفیق آپ بھی ہیں ان کے، وہ بھی آپ یاللہ رفیق A گریڈ رفیق ہے، بس وہ آپ کو تھوڑا سا ایک مہنگا کھجور کھلا دیتے ہیں اور وہ اچھی سی چائے پلا دیتے ہیں شاہی، بس اس سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے یار یہ اپنے ملک کے نہیں ہمارے بنیں گے، وہ انہوں نے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے، وہ انویسٹمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو کامیابی ڈوب جاتی ہے تو وہ آپ کو سائن آف کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے ساری، یہ میں آپ کو اگر بریک میں تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو ایک چھوٹی سی واقعہ سناؤں۔ وہ ایک شخص تھا، یہ ہمارے دوستیوں کے معاملات کیسے ہیں، اس کی دوستی ہو گئی جنگل میں ایک ریچھ کے ساتھ۔ اچھا، اب وہ کیا، جو ریچھ تھا وہ بڑا شریف سا ریچھ تھا، اچھا ریچھ تھا۔ وہ ریچھ آتا شہر میں اور اس شخص کے گھر پہ ٹھہرتا اور کھانا وانا کھاتا اور آرام کرتا اور یہ کرتا، اور پھر جنگل میں چلا جاتا، پھر وہ آتا تھوڑے دن بعد،
پھر وہ ٹھہرتا اپنے دوست کے یہاں اور کہتا ہے یار تم بھی کبھی جنگل میں آ جاؤ. تو یہ جو تھا یہ بزی رہتا, بزی جو شہر والا آدمی تھا یہ بزی رہتا ہے, کہتا ہے ریچ سے کہ یار میں ذرا مجھے ٹائم ملے گا تو میں آ جاؤں گا. ایک دن وہ ریچ کی دعوت میں جنگل چلا گیا. اب جو ریچ تھا اس نے اس کے آگے پھل رکھے کھانے کے لیے, پھل کھائیے, اس نے پھل کھا لیے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا جی یہ جوس پیجیے, اس نے جوس پی لیا. اس نے کہا سبزیاں کھائیے جنگل کی, اس نے سبزیاں بھی کھا لی. پھر اس نے وہ ریچ بڑا خوش کیا, یار میرا دوست آ گیا. وہ پھر خالص شہد لے کر آیا اور خالص شہد لا کے اس نے سامنے رکھا. اس نے کہا یہ شہد کھائیے. اس نے اچھا وہ آدمی بڑا خوش ہوا, اس نے شہد بھی کھا لیا. شہد اب اتنا سارا کھا لیا اس نے تو نیند آنے لگی. نیند آنے لگی تو شہد اس کے منہ پہ لگا ہوا تھا. اب وہ ذرا سا سونے کی کوشش کرتا تو وہ مکھیاں آنا شروع ہو گئی, شہد کے اوپر مکھیاں آنا شروع ہو گئی. اب یہ ادھر ہٹا رہا ہے, ادھر ہٹا رہا ہے, ادھر ہٹا رہا ہے, مکھیاں ہٹ نہیں رہی. اچھا ریچ پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ میرا مہمان, میرا ڈاکٹر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک لینی ہے. پراپرٹیاں واپس آنے کے بعد جاننا چاہوں گی پاکستان طریقے. اور میں آخری بات یہ کہہ دوں, اگر دھمکی لگانی ہے نا ہمیں, اگر کچھ کرنا ہے خدا کا واسطہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں. سب بالکل صحیح, ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں, پیسے ہمیں نہ دیں, فقیروں میں زکات میں بانٹ دیں. ان کی جائیدادیں سب کی ضبط کر لیں اور باقی ہمارے جو پاکستانی مزدور بیچارے جو نوکریاں کر رہے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیں, ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں بس. بالکل صحیح. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب کل کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی جس میں پاکستان سمیت یمن کے تنازع پر بھی بات کی گئی, آرمی چیف کی زیر صدارت. تو یہ جتنا بھی سینیریو ہے پاکستان کا, اس میں پاکستان کا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ کا میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ بات ڈپلومیٹک فیلئر کیا ہے. ڈپلومیٹک فیلئر یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی کہ سعودی عرب اور ایران کا تنازع ہے نا, ٹھیک ہے نا. ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران کے وہاں پہ باغیوں کو, یعنی امریکنز کی رپورٹس ہیں کہ وہ باغیوں کو اسلحہ جا رہا ہے اور اس طرح. اب آپ نے بیچ میں ایک ثالثی کا رول پلے کرنا ہے. ثالثی کا رول پلے کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے دونوں طرف, یعنی آپ کو ایران بھی ایکسیپٹ کر لے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ترکی بھی ایکسیپٹ کرے اور آپ کو سعودیز بھی اور عربز بھی ایکسیپٹ کرے. پرابلم یہ ہے, بات آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے, جو میں بات کر رہا ہوں پاکستان کا سٹانس بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں پرائی جنگ میں نہیں کودنا چاہیے, اور اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ. دیکھیں ہوا تھا نا 79 کے اندر بھی جب یہ خانہ کعبہ کے ساتھ معاملہ, تو کیا پاکستانی افواج نہیں تھی؟ لوگ اپنی دل و جان سے ارض مقدس کے لیے, خانہ کعبہ کے لیے لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہیں. بات یہ ہے ساری کہ آپ ان کو سمجھائیں, یا بات اس وقت کریں گے جب آپ احسانات تلے نہ دبے ہوں ایز اے لیڈر. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. پھر آپ ان کو سمجھاتے ہیں, پھر آپ ان کو انگیج کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یار سمٹ بلا رہے ہیں, یہ پھر ہم ایسے کرتے ہیں یار یہاں بات کر. اب مسئلہ یہ کہ جب آپ جائیں گے اور جانے کے ساتھ ہی سامنے والے نے آپ نے بات شروع کی اور اس نے کہا جی اچھا یار یہ بتاؤ, وہ پھر اچھا اور وہ تمہاری پراپرٹیز کا اور اس کا اپنے ٹیک ہے, آپ ختم ہو گیا, ٹھس ہو گیا آپ. پرابلم یہ ہے کہ آپ کا اسٹانس ٹھیک ہے بالکل. پاکستان کا جو اسٹانس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نیوٹرل رہے. پاکستان اچھا یمن میں تو حکومت ہی نہیں نا, حمایت کسی کرنی ہے آپ نے, وہاں تو باغی ہیں, وہاں تو بغاوت پھیلی ہوئی ہے, وہاں تو ماردار چل رہی ہے اور وہ قتل عام ہو رہا ہے. سعودی عرب کے اندر اگر خدا نہ خواستہ کچھ سعودی عرب کی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے اور خانہ کعبہ اور مکہ شریف کی طرف کوئی بات ہوتی ہے, مدینہ منورہ کی طرف, تو آپ کی فوج وہاں پہ جائے. اس میں یہ کوئی دو رائے نہیں ہے. مسئلہ یہ سارا کہ یہ آپ کو یہ بات بولڈ لیڈرشپ کہہ سکتی ہے ان سے, کوئی ایسی قیادت ان سے بات کرے گی جو ان کے احسانات تلے دبی نہیں. ابھی وہ اس بات پہ غالباً غصے میں آئے ہیں یا وہ ناراض ہوئے ہیں آپ سے کہ یار ہم سے بات کون کر رہا ہے, میں آگے کون دکھا رہا ہے, یار اس کے تو سارا پیسہ تو اس کو ہمارے بینکوں میں پڑا ہے, میں آگے دکھا رہا ہے. میرا یہ سٹانس ہے کہ آپ جب ایک آپ کا سٹریچر اچھا ہو نا, یعنی آپ ایک ہائی نوٹ پہ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں پوری دنیا میں. یہ دیکھیں نا وہ ٹی بوائے ہے مودی, لیکن وہ بات تو کرتا ہے نا جا کے, اس کو کیونکہ پیرس فرانس میں آپ کو 100 اس کے نظریات سے اختلاف ہو, آر ایس ایس کا ہے, انتہا پسند ہے, مگر فرانس پیرس ادھر ادھر اس کی پراپرٹیاں تو نہیں نکل کے آ جاتی نا ہر چوتھے دن, تو وہ بات کر لیتا ہے جا کے. آپ بات نہیں کر پاتے, آپ اس لیے بات نہیں کر پاتے ایز اے لیڈر کہ آپ کے ان کے ساتھ جو ہے نا ذاتی مراسم ہے, ریاست کے لیول پہ مراسم نہیں ہے, تو آپ بات نہیں کر پاتے. پرابلم یہ ہے. اور جب آپ کے ملک میں ماشاء اللہ آ جائے, ڈیموکریسی آ جائے, یہ آ جائے, وہ پھر آپ وہاں سے لابنگ ہوتی ہے, وہاں سے امریکہ سے لابنگ ہو رہی ہے, کبھی برٹن سے لابنگ ہو رہی ہے, کبھی عرب ملک سے لابنگ ہو رہی ہے, وہ اس لیے آپ سے ناراض ہیں. وہ آپ کے برے وقتوں کے دوست, سعودی عرب آپ کے برے وقت کا دوست ہے, سعودی عرب آپ کے برے وقت کا دوست ہے. جب آپ کے
اٹیک ہو رہا تھا، اسرائیلی پلین چلے تو سعودی انٹیلیجنس نے خبر دی تھی کہ کوٹا پہ اٹیک ہونے والا ہے اسرائیلیز کا آپ کے نیوکلیئر پہ. سعودی عربیہ آپ کے برے وقت کا دوست ہے، یو اے ای آپ کے برے وقت کا دوست ہے، آپ کو ہیلپ کرتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. ایک ایشو آپ نے ان کو سمجھانا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ سمجھا اس لیے نہیں سکتے کہ آپ ان کے احسانات تحت دبے ہوئے ہیں، تو آپ ادھر ادھر ٹائیں ٹوں ادھر ادھر غائب ہو رہے ہیں، ادھر چھپ رہے ہیں ادھر چھپ رہے ہیں، میز کے نیچے کوئی گھس رہا ہے، کوئی دراز پہ غائب ہو رہا ہے، کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، وزیر خزانہ آ گئے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم سرکاری طور پہ بتا ہی نہیں گئے، کوئی اسٹانس ہی نہیں لے پا رہے، بتا ہی نہیں پا رہے. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. صحیح. اور جب تک آپ اس کو اب دیکھیں نا، آنے والے دنوں میں اب 100 معاملات آگے نان اسٹیٹ ایکٹرز، یہ یمن تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھ میں ہے نا، حوثی باغی. اب وہ حوثی باغیوں کا ڈیلیگیشن اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ حوثی باغیوں کے ساتھ اب کیسے، یعنی ان باغیوں کے لیڈرز کے ساتھ آپ ڈائلاگ کرے گا پاکستان، کیا ایران سے کرے گا؟ تو ایران کے ساتھ ترکی کے دوست، میرا جانے جگر، میں شہر جاتا ہوں اتنی میری خاطر کرتا ہے، یہ مکھیاں اس کے منہ سے ہٹ نہیں رہی، تو وہ ریچھ بھی مکھیاں ہٹانے لگا اس شخص کے منہ سے. وہ مکھیاں نہیں جا رہی، مکھیاں آتی جا رہی ہیں، جو ریچھ کا غصہ چڑھ گیا. اس نے کہا ایسی تیسی مکھیوں کی میرے دوست کے منہ پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں. وہ گیا اتنا بڑا پتھر اٹھایا اس نے اور لا کے مکھیوں کے اوپر مار دیا. اور مکھیاں تھی اس کے منہ کے اوپر، مکھیاں منہ پہ تھیں، اور ریچھ نے کہا مکھیوں کی ایسی کی تیسی اس شخص کے منہ پہ مار دیا پتھر دھڑ. تو یہ ہمارے حکمرانوں کی دوستیوں کا انجام ہے کہ جب آپ ریچھ کے ساتھ دوستی کریں گے اور وہ آپ کو شہد کھلائے گا، تو پھر آپ اس بات کا بھی ذہن میں رکھیں گے کسی بھی وقت وہ آپ کے منہ پہ اتنا بڑا پتھر مار سکتا ہے اور آپ آگے سے اس کو جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہو کہ ہمیں نہیں. اچھا، کل سعودی عرب کی طرف سے بات کی گئی ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی قرارداد تو منظور ہو گئی، حکومت کا انتظار ہے ہمیں، مطلب ہم حکومت موقف دے، پارلیمنٹ کی قرارداد تو ہو گئی ہے، حکومت کیوں بیٹھی ہے؟ حکومت بات کیا کرے؟ وزیر خارجہ ہی نہیں آپ کا وزیر خزانہ بول رہا ہے، جو آئی ایم اے کے مذاکرات وہاں ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ آئی ایم اے کے مذاکرات دبئی میں ہوتے ہیں، کرکٹ میچ دبئی میں ہوتے ہیں، آپ کے پراپرٹیز وہاں رکھی ہوئی ہیں، سارے اہل و یال اور اگلی 10 نسلیں وہاں موجود ہیں یا ہوں گی آنے والے 10 اشروں میں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کیا بات کریں گے آپ کھڑے ہو کے؟ ذاتی تعلقات، میں شیخ کو جانتا ہوں، میں فلانے اس کو جانتا ہوں، ایک وزیر ہے وہ وہاں ملازمت کرتے رہے ہیں، دوسرے وہ بھی ملازمت کرتے ہیں، اب کیا بات کریں گے وہاں جا کے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اور اب میرا خیال ہے ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ دنیا لوگ بھی بیزار ہونے شروع ہو گئے. باہر کے لوگ جو ہیں نا، ان کے جو وہ کہتے ہیں نا، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے، وہ خود بیزار ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ یار یہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا، یہ تو کسی کام کے نہیں ہے، ہم نے ان کو رکھا اتنے عرصے اور اتنے عرصے ہم نے ان کو پالا پوسا، ان کو ہم لے کر آئے، ان کو ہم نے کسی کو مرسیڈیز گاڑی دی، کسی کو بلٹ پروف دیا، کسی کو جہاز دیے، کسی کو کیا. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب نے کل آپ کا ایک پرائیویٹ ایئر لائنز کا پلین ان کی حدود میں داخل ہوا، انہوں نے روک دیا اس کو اپنی فضائی حدود میں. سعودی عرب نے پاکستان کے ایک پرائیویٹ پیسنجر پلین کو، یعنی یہ ایک ہسٹوریکل آپ کا میں کہتا ہوں ڈیبیکل ہے آپ کی فارن پالیسی کا. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سعودی عرب، اور بیان کیا دیا سعودی عرب نے کہ ہم اپنی مملکت کی فضائی حدود کی خلاف ورزی اور نہیں ہونے دیں گے اور سلامتی کے ہم ذمہ دار ہیں. 240 پیسنجرز تھے اس میں، وہ جہاز شارجہ اتر گیا، شارجہ سے پیٹرول بھروا کے وہ جہاز واپس لاہور آ گیا، یعنی آپ اس کو سعودی عرب نے لینڈ نہیں ہونے دیا دمام میں. یعنی اس طرح کے آپ کے تعلقات ہیں. ایران کے ساتھ یعنی آپ کے اتنے گڈی گڈی ہو گئے ایران کے ساتھ کہ آپ ثالثی کو، بھائی خدا کا واسطہ دیکھیں، آپ اچھا کہیں برا کہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی ایک کا ایک اسٹیچر تھا. آپ اچھا کہیں برا کہیں، آپ پالیسیوں سے اختلاف کریں، ضیاء الحق کا ایک اسٹیچر تھا. وہ آپ کا کیا اسٹیچر ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ ہیں، مطلب آپ ان کے، یعنی آپ ایک گریڈ رفیق ہیں ان کے. بالکل صحیح. تو مطلب آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ کیا برابری، کون سی، کیا ثالثی کا کردار؟ آپ کوئی محمود احمدی نژاد ہیں، کوئی خامنائی ہے، کوئی طیب اردگان ہے، کوئی آپ کون ہیں؟ نہ آپ مطلب ایسے ہی، مطلب وہ ادھر پیسہ، وہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے یار یہ لوٹ مار کا پیسہ سارا ادھر آ رہا ہے، وہ آپ کو رکھتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، آپ سے پرمٹ لیتے ہیں، آپ سے زمینیں لیتے ہیں شکار کی، آپ کو واپس لے آتے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کو بطور ریاست اپنے تعلقات صحیح کرنے ہیں. ذاتی تعلقات نہیں ہوتے، بطور ریاست تعلقات. ریاست پاکستان اور سعودی عرب، پاکستان اور یو اے ای، پاکستان اور قطر،
بالکل صحیح. یہ نہیں کہ میاں صاحب اور سعودی عرب، زرداری صاحب اور ایران، فلانا آدمی اور واشنگٹن، نہیں، اس کو ختم کریں. اب یہ بہت ہو چکا. ریاستی سطح پر تعلقات، ریاست ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں. یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں یار؟ یہ یار اس کے بڑے کانٹیکٹس ہیں یار وہاں پہ امریکہ میں، یار اس کو ایسا کرو وزیر خارجہ بنا دو. اور یار اس کے بڑے اچھے ہیں یار یو اے کے اندر، یار یہ 10 بزنس مین کو جانتا ہے یار، یہ اس کو بنا دو یار، اس کو کوئی سفیر لگا دو. یہ اس طرح نہیں ہوتا. اور سعودی عرب کے اندر یار یہ بڑے جاتا ہے، کھجور وزور لے کر آ جاتا ہے وہاں سے، اس کو کچھ اس طرح نہیں ہوتا. ریاست ملک اس طرح نہیں چلتے. اور پھر حکومتیں اگر ان کی، آپ کی گورنمنٹس ہی باہر کے اشاروں پہ بننے لگی، اور پھر آپ ان کو آنکھیں دکھائیں. اب کیسے آپ، ہاؤ ڈیئر یو، اب سعودی عرب کو انکار کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کیسے کر سکتے ہیں آپ انکار؟ وہی تو لے کر آئے ہیں آپ کو. یو ہیو ٹو فالو. یو گفتگو کا سلسلہ جاری. آج آپ کو پارلیمنٹ یاد آ گئی، بھائی لائیو ہوئی ہیں آپ کو. پارلیمنٹ میں جو تماشا وہ سب نے دیکھا. پیپلز پارٹی کو یاد آ رہے ہیں اپنی خود مختاری. بھائی این آر او کا سائن ہوا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ساتھ اچھا ترکی آپ گئے، ترکی کی طرف سے بھی جواب نہیں ابھی تک آیا. ترکی والے چلے گئے ہیں میرے خیال سے، ان کے طیب اردگان تہران چلے گئے ہیں، وہاں پہ ان کی بات ہوئی ہے. مطلب آپ نے ایک اچھے خاصے چیز کو، جو بڑا ایک پرنسپل اسٹانس تھا، آپ نے گوف اپ کر دیا. اور بظاہر اس لیے کیا کہ آپ کے ذاتی تعلق، ہمارے سارے رہنماؤں کے ذاتی، یہ جو میں نے بتایا نا کہ جو 16 ارب ڈالر والے، ان کے میرے خیال سے 4 ارب پاکستان میں ڈالرز کی جو سرمایہ کاری ہے، اور باقی سارے ملک سے باہر ہیں. تو اب آپ کیسے دنیا میں بات کریں گے؟ تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک تو یہ ذاتی تعلقات کے چکر سے نکلیں، ایک اپنی جو آپ کے پارلیمنٹ کی بات ہے. سعودیوں نے بھی کل آپ کے پارلیمنٹ کی ریزولوشن کی تعریف کی ہے. بائی دا وے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ، انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھی ہے، لیکن ہمیں انتظار ہے کہ حکومت کیا کہتی ہے. اب بات یہ کہ آپ ان کے سامنے ان کو سمجھائیں، ان سے بات کریں، ایک ڈیلیگیشن بھیجیں. یہ کوئی اچھا تاثر نہیں گیا کہ وزیر خارجہ جو ہیں آپ کے یو اے کے، یعنی یو اے کے اندر لاکھوں پاکستانی کام کر رہے ہیں، وہاں سے ریمیٹنسز آتی ہیں، وہاں سے پیسہ آتا ہے ملک میں. آپ ان کو فیوچر ہے. آپ کے ملک میں فورن ایئر لائنز کتنی چل رہی ہیں؟ کتنی ایئر لائنز ایسی ہیں آپ کے ملک میں جو آپریٹ کر رہی ہیں آپ کے ایئرپورٹ پہ؟ آپ کو 100 معاملات ان کے ساتھ طے کرنے ہیں. اور یہ آپ کو ایک اس وقت کرنے ہیں جب آپ ڈپلومیٹک لیول پہ بات اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ، ان کے بزنس لوگوں کے بزنس پارٹنرز نہیں ہوتے. جب آپ بزنس پارٹنرز ہیں، آپ نے ان سے پرمیشنز لی ہوئی ہیں، آپ نے ریئل اسٹیٹ خریدی ہوئی ہے، آپ نے یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، فیورز دی ہوئی ہیں، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے ملکوں کے اور قوموں کی تاریخ میں جب اس کو یہ ساری زنجیریں وغیرہ توڑ کے بڑے مناسب انداز میں، بڑے پیار محبت سے، ڈپلومیٹک وے میں ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ذرا سا پرابلم ہوا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ بات ہے، یہ ہماری فوج یہاں پھنسی ہوئی ہے، یہ ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ دیکھیں بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اچھا اب آپ ایک اور ذرا بات سنیں آپ. یعنی ہم یہ جان کر ہوتے ہیں نا، یہ میٹرو بس 44 ارب روپیہ، 44 ارب، ٹھیک ہے، 44 بلین روپیز میٹرو بس. حیدرآباد سکھر ایک موٹر وے بن رہی ہے، اس پہ آپ کو پتا ہے کیا اس کا بجٹ ہے؟ 260 ارب. 260 ارب روپیہ اس کا بجٹ ہے سکھر حیدرآباد موٹر وے. اور آپریشن ضرب عضب کتنا ہے؟ 15 ارب. 260، 44 اور 15 آپریشن ضرب عضب. اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی اور یہ جو نیشنل ایکشن پلان، اس کے لیے کتنا بجٹ ہے؟ 0/0/0/0. تو اور اس کے اوپر وہ چودھری نثار صاحب والے میں ناراض بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ مجھے بھی کچھ پیسہ دے دو. ان کو پیسہ سینکشن نہیں ہو رہا، وہ ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں لگ رہا ہے پیسہ. کچھ چیزیں کریکٹ کرنی پڑیں گی فوری طور پہ. ابھی وقت آ چکا ہے، وقت آگے فوری طور پہ نواز شریف صاحب کو کچھ چیزیں عرب ممالک کے ساتھ، ایران کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کچھ چیزیں فوری طور پہ آپ کو ٹھیک کرنی پڑیں گی. ان کو سمجھانا پڑے گا اور وہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ وہ جو ثالثی والا رول ہے کیا وہ کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو ذرا خاموشی، کر سکتے ہیں تو وہ بات کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ کر کے تڑ کر کے وہاں سے اسٹیٹمنٹ آ گیا. اور ابھی پاکستان کے مستقبل پوری دنیا میں یہ بات، پوری دنیا، پورے عرب ملکوں کے میڈیا چیخ عجیب و غریب بات ہو گئی کہ یو اے کی طرف سے پاکستان کو دھمکی دو. پاکستان چپ بیٹھا ہے ابھی تک. پاکستان کو نہ فارن آفس بول رہا ہے، نہ پاکستان کو وزیر خارجہ جو جواب دے، نہ پاکستان کی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم سرکاری طور پہ دھمکی نہیں دی گئی. عجیب و غریب بات ہے. ہمیں سرکاری طور پہ کچھ نہیں کہا گیا، وہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے، انہوں نے اخبار میں انٹرویو دے دیا. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد، اور بریک سے واپس آنے کے بعد میں بات کرنا چاہوں گی اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے. اینڈ آف ٹائم کی تو آج 10 بجے رات کو انشاءاللہ تعالی اس کا سیکنڈ چیپٹر ہے 10 بجے. اور
مطلب ساری سیاست سے ہٹ کے میں ہمیشہ بالکل کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں صحیح. ایسی ایک ہوتی ہیں بریک کے کہ بعد اس پر بات کرتے ہیں ناظرین. ابھی وقت ہوا ایک بریک اور کا. جوڈیشل کمیشن پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, جوڈیشل کمیشن پر بات کریں تو سیاسی جماعتیں کافی متحرک ہو چکی ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی فریق بننے کا جو فیصلہ کر لیا ہے. متحرک تو وہ ہر وقت ہی رہتی ہیں. وہ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں کہ مردہ پڑی ہوئی تھی, متحرک ہو گئی ہیں. جوڈیشل کمیشن تو کچھ نہ کچھ, یہ اب اس میں سے 45 دنوں میں کچھ نہ کچھ نکلے گا. اس میں کچھ نہ کچھ تو نکلنا چاہیے. دیکھیں نا, اس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہیں, ناصر الملک صاحب خود کر رہے ہیں, اور اس میں سے کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. اب یہ جو کل بھی بات ہوئی تھی کہ یہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی, فرض کریں دھاندلی تو ہوئی ہے, دھاندلی یا دھاندلا ہوا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم پروف لے کے جا رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. وہ مسلم لیگ نواز آن ریکارڈ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے ان کے ساتھ سندھ میں. اے این پی آن ریکارڈ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان تو ہیں کہہ ہی رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. میڈیا کے اوپر دھاندلی کے کلپ, تو دھاندلی تو ہوئی ہے. اب وہ منظم ہوئی ہے. فرض کریں السلام علیکم ناظرین. لائیو ویڈ ڈاکٹر شاہد مسعود میں خوش آمدید. میں ہوں وجیحہ ساجد. دن کے آغاز پر المناک خبر سامنے آئی کہ بلوچستان تربت میں 20 بے گناہ مزدوروں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا. کراچی کی سیاست کی بات کریں جہاں پر انتخابی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں, اور ایک اہم خبر کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو یہ دھمکی دی ہے کہ انہیں پاکستان کو اپنے مبہم موقف کی جو بھاری قیمت ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. اس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ دیگر کیا اہم خبریں ہیں اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے. اور ناظرین کو السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی ملکی سیاست کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے جاننا چاہوں گی یہ جو دھمکی سامنے آئی ہے متحدہ عرب امارات کی کہ پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی, یہ بھاری قیمت سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ جو بلوچستان میں آج افسوسناک واقعہ ہوا ہے نا صبح, چن چن کے مارا ہے انہوں نے. یعنی چن چن کے انہوں نے سندھی ہمارے بھائیوں کو جو غریب مزدور وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو شہید کیا, اور پھر اس کے بعد جو پنجاب سے لوگ گئے ہوئے تھے ان کو شہید کیا. یعنی انہوں نے چن چن کے وہاں پہ مارا ہے. اب مسئلہ یہ کہ بلوچستان کے بے شمار مسائل ہیں, بے شمار بلوچستان کے ایشوز ہیں. بلوچستان کے لوگوں کے اندر ایک احساس محرومی ہے, اور اس احساس محرومی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ٹھگ ان کے اپنے ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کو ہی بیچتے ہیں, انہی کے نام کو بیچ کے کھاتے ہیں, اور جن کو ماشاءاللہ ہم یہاں لا کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیتے ہیں, اور وہاں پر بلوچستان کے حقوق کے نمائندے سو کالڈ ہیں, وہ سارا کا سارا پیسہ کھا جاتے ہیں. جتنا پیسہ بلوچستان کو ملتا ہے وہ سارا کا سارا پیسہ کھا جاتے ہیں. نہ وہاں اسکول بننے دیتے ہیں, نہ سڑک بننے دیتے ہیں, نہ کوئی بچیوں کو کی کوئی تعلیم کا کوئی سلسلہ بننے دیتے ہیں. سارا کا سارا پیسہ کھا جاتے ہیں, اور وہ اس کے بعد وہاں پہ روتے ہیں کہ جی ہمیں تو پیسہ نہیں مل رہا, اور یہاں آتے ہیں اور یہاں کے مستیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے بڑے گھر یہاں پر رکھے ہوئے ہیں, ملک سے باہر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ بلوچستان کی بربادی کا سب سے بڑا سبب جو ہے یہ خود ان کے بلوچ نمائندے ہیں. بات نمبر 1, جو سو کالڈ بلوچستان کے نام پہ بلوچستان کو کھا رہے ہیں. کبھی ریکارڈنگ ان کو نظر آ جاتا ہے, کبھی ان کو فلاں چیز نظر آ جاتا ہے. بات نمبر 1. بات نمبر 2 کہ اگر آپ نے بلوچستان کے معاملات کو حل کرنا ہے تو یہ کون ہے, یہ ماما چاچا تایا قدیر, یہ کون لوگ, یہ کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں, اور یہ ان کے یہ ہواری جو ہیں جو ان کو لے کے گھومتے ہیں, یہ کہاں سے اچانک آ گئے. آپ بات کریں اختر بینگل سے, آپ بات کریں مریض سے, آپ بات کریں بکٹی سے, یعنی سمجھ میں آتی ہے بات. یہ کون کہاں سے, اللہ نظر کوئی پتہ نہیں, ڈاکٹر اللہ نظر کوئی بھی ہے, یہ کون لوگ ہیں ان کے ساتھ. اور آپ کی وفاقی حکومت مری جا رہی ہے کہ ان سے ڈائلوگ کریں, مرے جا رہے ہیں کہ ڈائلوگ کریں. بھئی ڈائلوگ حق کریں, وہ شہید کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کو, آپ ان کو پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال کے جو آپ نے ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ کیے اس طرح ان کو بھگتائیں آپ. اور باقی یہ آپ نے کون سے لوگ بٹھائے ہیں وہاں پہ بلوچستان کے اندر جو آپ گورنمنٹس کو لے کر آتے ہیں, وہ وہاں کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کہ وہ ٹھگ ہیں. وہ یہاں آتے ہیں, پیسہ کھاتے ہیں, اور وہاں جا کے رونا روتے رہتے ہو, جی خوددار کے لیے یہ پیسہ نہیں ملا, فلاں نہیں ملا, یہ نہیں ملا, ریکارڈنگ میں ہمیں. یعنی یہ ڈبل فیس پولیٹیشنز بلوچستان کی بربادی کا ذمہ دار ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ باہر کی ایجنسیز انوالو ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے حکمرانوں کے منہ سے تو نام نکلتا نہیں نا, کیونکہ کسی کو ساڑی بھیجنی ہے, کسی کو چینی منگانی ہے, تو نام تو نکلتا نہیں ہے. باہر کی آپ کی ایجنسیز انوالو ہیں, انڈینز انوالو ہیں بلوچستان میں, بات ہوتی نہیں ہے ان سے, کیسے کریں بات. یہ بڑا پرابلم ہے. تیسری جو بات ہے سب سے امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی کہ یہ جو آج
متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہوا ہے. آپ کی خارجہ پالیسی کا مکمل فیلئر, بدترین پاکستان میں اگر کوئی خارجہ پالیسی بنی ہے آج تک تو وہ اس دور میں آپ کو نظر آ رہی ہے. یعنی آپ نہ 3 میں نہ 13 میں آپ ثالثی کروائیں گے, ترکی سے آگے ثالثی کروائیں گے, ایران کا وزیر خارجہ چلا گیا, وہ بھی مطلب کچھ سر پیر ہے نہیں. آپ نے قرارداد منظور کر لی, اس قرارداد کے اندر اچھا وہ بائنڈنگ بھی نہیں ہے قرارداد. ابھی میں صالح جعفر صاحب کی سٹوری پڑھ رہا تھا جنگ میں, نیوز میں چھپی ہوئی ہے, تو وہ بائنڈنگ بھی نہیں ہے, وہ قرارداد آپ کو نہ روکتی ہے. اچھا آپ کی کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ فوج باہر بھیج سکتے ہیں کہ نہیں بھیج سکتے, جیسے ترکی اور امریکہ کی کانسٹیٹیوشنز میں آپ کا کانسٹیٹیوشن بھی چپ ہے, قرارداد بھی چپ ہے. یعنی وہ ہم حمایت کرتے ہیں, ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے, فوج بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے اس کے اوپر کچھ نہیں. عجیب و غریب قسم کی قرارداد پاس ہو گئی ہے آپ کی. بات یہ ہے ساری کہ آپ جب باہر کے حکمرانوں کے کندھوں میں بیٹھ کے آئیں گے, یو ای کے اندر آپ NRO سائن کریں گے, ٹھیک ہے, ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ 18 ارب $18 بلین کی پراپرٹی ہے ان کی اس وقت پاکستان